बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है। मैं एक आम सा मुसलमान हूँ, लेकिन मैं अपने कुछ सवाल लेके आया हूँ। अपने जो माजी के फ़िरका, जो मतलब मैं जिस फ़िरका में था, उस फ़िरके से रिलेटेड मैं कुछ सवाल लेके आया हूँ। चैलेंज तो नहीं कर सकता, एक आम सा मुसलमान हूँ। मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी नॉलेज में इजाफ़ा हो, आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो, और जो लोग अंधाधुंध इस चीज़ को सही समझते हैं और इस चीज़ को डिफेंड कर रहे होते हैं, दिफा कर रहे होते हैं, उनके लिए भी मेरा ये चैलेंज है कि आप जो मुझे गालियाँ दे रहे होते हो, आम आवाम, वो ये सवाल और इन सवालों के जवाब दें, और ये सवाल अपने उलमा से ज़रूर पूछिएगा और कोई पायदार जवाब ज़रूर दीजिएगा। कहानी मत सुनाइएगा, कहानियाँ बहुत सुनी है। मैं जैसे कि बता रहा हूँ कि मैं उसी फ़िरके से निकल के आया हूँ। तो मेरे भाई सवाल ये है कि आप लोगों की सारी जो करामात हैं, या पूरे दीन का आपने जो हुलिया बिगाड़ा है, या आपकी जो पूरी डॉक्ट्राइन है, वो ख्वाबों में ही क्यों है, ख्वाबों पे ही क्यों है? सारी डॉक्ट्राइन आपका, ये सारा कुछ जितना दीन आपने बदला है, जो कहानियों में जो करामात में लेके आए हो, ये ज़्यादातर आपकी डॉक्ट्राइन ख्वाबों पे क्यों है? ठीक है, आपका जवाब आता है नबूवत का 40वां हिस्सा है नेक बंदे का ख्वाब, औलिया अल्लाह का ख्वाब। लेकिन हदीस में है शैतानी ख्वाब भी होता है और ईमानी ख्वाब भी होता है, मुसलमानी ख्वाब होता है, अच्छा ख्वाब होता है। ठीक हो गया। तो सवाल ये है कि नबूवत का 46वां हिस्सा होता है, लेकिन आप लोग किताबों में क्यों लिख देते हैं ऐसे जैसे डायरेक्ट नाउज़ुबिल्लाह उन पे वही आई हो? आप ख्वाब को 100% सच क्यों साबित लेते हो? दो सवाल, एक ख्वाबों पे डॉक्ट्राइन क्यों है, दूसरा नबूवत का 46वां हिस्सा है, तो आप लोग ऐसे क्यों लिखते हो जैसे ये 100% ही ख्वाब सच्चा है या वही हुई है? नाउज़ुबिल्लाह। आप लोगों के अकीदे के मुताबिक वही हो सकती है, क्योंकि आप जो करामात सुनाते हो, नाउज़ुबिल्लाह, वो कुफर हैं कि डायरेक्ट अल्लाह को देखा, साहिब काबा को देखा, हर चीज़ का आपको लिंक मिलेगा। इनके मौलवियों के बकौल जो मैं बात कर रहा हूँ, वो हर चीज़ का लिंक आपको मैं दूंगा कि अल्लाह को देखा, गैब से आवाज़ आई, ठीक है, आपके बकौल। लेकिन इस चीज़ को मैं तस्लीम नहीं करता, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वही का सिलसिला थम चुका है। ख्वाब आते हैं, आप लोगों की डॉक्ट्राइन ख्वाबों पे है, लेकिन ख्वाब 100% सच नहीं है। अहदीस भी यही कहती है, और नबूवत का 46वां हिस्सा है, ये भी अहदीस है। तो मेरे भाई, ये 46वां हिस्सा को आप 100% क्यों लेते हैं? क्या आपके औलिया जिनकी तरफ आपने कहानियाँ मंसूब की हैं, मैं उनको टारगेट नहीं कर रहा, हमारे लिए भी इस्तेमाब है, वो नेक बंदे हैं, अल्लाह की जन्नतों में होंगे। तमाम नेक बंदे जो आज के दौर में भी हैं, उस दौर में भी थे, जिन्होंने नेक काम किए, उनकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ। मैं कहानियों वाले जो आजकल कहानियाँ सुना रहे हैं दीन के नाम पे, मैं उनसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या आपके जो औलिया है, जो कहानियों वाले औलिया है, क्या वो पैगंबरों से अफजल थे? आपका जवाब आएगा नहीं। तो मैं आपको एक ख्वाब का वाक़या सुनाता हूँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। हर बंदे को पता है, हज़रत इस्माइल पैदा हुए, रो रो के दुआएं की, इल्तिजाएं की, अल्लाह ने कहा इनको छोड़ के चले जाओ, ठीक है। बाद में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो गए, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा, कई रातें ख्वाब देखा, आई थिंक 3 रातें, तो ख्वाब देखा, फर्स्ट टाइम नहीं, 3 रातें, मिनिमम 3 रातें या कई रातें देखा ख्वाब। उसके बाद जाके अपने बेटे को लिया, लेके एक साइड पे चले गए, वहाँ जाके उसको बताया कि इस्माइल, मैं तुमको देख रहा हूँ कि मैं तुमको ज़िबा कर रहा हूँ,
اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے، صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ تو میرے بھائی یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرسٹ خواب پہ ایسا کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کر رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں ہر چیز، اب تیری رضا کیا ہے۔ تو میرے بھائی کیا آپ کے جو اولیاء ہیں ان کے خواب پیغمبروں سے افضل ہے؟ جن پہ وحی ہوتی تھی سوتے جاگتے، جن پہ اللہ کی رحمت ہوتی تھی، ڈائریکٹ اللہ سے اللہ وحی بھیجتا تھا، ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب میں سو نہیں رہے ہوتے تھے، ان کا دل جاگ رہے ہوتے تھے، وحی ہوتی تھی۔ تو اب بتائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو آپ کے کہانیوں والے بزرگ ہیں، جھوٹی کرامات ہیں، کیا آپ کی وہ کرامات، وہ بکس سچی ہیں، وہ آپ کے اعلیٰ حضرات سچے ہیں یا قرآن سچا ہے؟ اوکے۔ تیسری بات آ جائے، آپ کے بابوں کے بقول جو ہوتا ہے مرنے کے بعد طاقت جو ہوتی ہے بزرگوں کی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایک تو مولانا الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں کہ ہاں یہ تو ان کے اجر کا ٹائم ہے۔ آپ سن لیں، اولیاء کرام کا قرب جو ہے نا، یہ ہر صورت میں مفید ہے۔ ولی کے قریب دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اب جو مزار شریف میں گیا، انتقال سے ولایت ختم تو نہیں ہو گئی، بلکہ اب تو ان کو اجر ملنے کا ٹائم ہے۔ ان کے تو اور بھی درجات بڑھ گئے ان مانو کر، کہ اب وہ دارالعمل سے نکل کر دارالجزا میں داخل ہو گئے۔ تو ان کی جو بھی قوتیں ہیں یہ انتقال کے بعد بڑھ جاتی ہیں، روحانیت۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، اب وہ بتا رہا کہ اب تو ان کے اجر کا ٹائم ہے۔ میرے بھائی اجر کا جو ٹائم ہے، جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، وہ اجر کا ٹائم دنیا میں نہیں ہے، وہ جنت ہے، وہاں پہ بدلہ دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ آ سکتے ہیں خوابوں میں یا ادھر یا ادھر آ کے جا سکتے ہیں، دنیا کا نظام سنبھال سکتے ہیں۔ میرے بھائی دنیا ایک امتحان ہے، ہر بندے نے اپنا پورا کیا، کوئی اولیاء کے مقام تک پہنچا، کوئی گناہ گار مر گیا، کوئی نارمل مر گیا، ٹھیک ہے۔ یہ سب دنیا اللہ پاک نے امتحان کے لیے بنائی ہے۔ تو میرے بھائی ان کے جو بابے ہیں، مطلب وہ یا تو سپروائزر کو بن جاتا ہے، یا کوئی حوالدار بن جاتا ہے، یا کوئی انسپیکٹر بن جاتا ہے، یا کوئی مینیجر بن جاتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی آ کے لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یار تو نے میرے وہ ایسے نہیں کیا، وہ نہیں کیا، یا پھر جہاں پہ خواب نہیں ہوتے وہاں پہ یہ لوگ اڑا کے پہنچا دیتے ہیں۔ میرے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے معاملات دنیا کے ٹھیک کیے؟ کون سے معاملات ٹھیک کیے دنیا کے؟ نہیں جی، یہ اتنے ایشو بنے، اتنے بڑے بڑے ایشو بنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں؟ اما عائشہ کے خواب میں آئے کہ نہیں سب کو یہ بتا دو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے، انہوں نے مجھے یہ حکم دیا ہے، فلاں کو یہ کرنے دو، فلاں کو وہ کرنے دو۔ میرے بھائی یہ تو دنیا کے معاملات ہیں۔ اگر ان کی خوابوں میں ڈاکٹرین چلتی تو ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایسا واقعہ ہوتا کہ نہیں اس کو خلافت نہیں، اس کو دے دو، اس کو نہیں، اس کو دے دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیٹی کو بھی یہی فرماتے ہیں کہ تو اپنے مال کی وجہ سے جنت میں جائے گی، اور یہاں پہ ہمارے جو بزرگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک لڑی پکڑ لو، پیروں کے پیر بن جاؤ تو آپ کی کرامت ہو جائے گی، آپ کی بخشش ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور ان کے پاس طاقت زیادہ ہو جاتی ہے، وہ دوسرے کی قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو میرے پاس یہ ہو گئی ان کی ساری خوابوں کی ڈاکٹرین۔ پھر ان کے قرآن کہتا ہے کہ اگر میں چاہتا، قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر میں چاہتا تو دنیا میں کوئی فرقہ نہ بناتا، کوئی یہ فرقہ نہ بناتا، مسلمان، سنی، شیعہ، کافر کچھ نہ بناتا۔ میں چاہتا تو سب کو ایک ہی مذہب دیتا، لیکن میں نے دنیا بنائی امتحان کے لیے۔ ان کے بابا جی کہتے ہیں کہ خرقانی کی ہے وہ محمود غزنوی، جو کہ اتنی دنیا کا فاتح ہے، کہ بہت بڑے فاتح ہند میں سے ہیں، اس کو ضرورت پڑی، اس نے جبہ دیا کہ میرا تو جبہ یہ سنبھال کے رکھنا، تو دعا کرے گا تو دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب قرآن پاک کیا کہتا ہے؟
تو اب میرے بھائی سوال یہ ہے، آپ کی مانے یا قرآن کی مانے؟ آپ اس کا ثبوت ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہو۔ تو طاقت میرے بھائی آپ کے اولیاء کی زیادہ ہو جاتی ہے۔ آپ کے جو ولی ہیں کہانیوں میں، وہ آگے دنیا کے معاملات کا بتا سکتے ہیں کہ ایسے نہیں کرنا تھا، تو نے میرے جبے کی تھوڑی ویلیو رکھی، اس سے تو کفر کا خاتمہ کر سکتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آگے ایسی کوئی تعلیم نہیں دے رہے کہ تم نے یہ کرنا تھا، آب زمزم کا پانی اتنا نکالنا تھا، ایسے نکالنا تھا، ایسے حج کرنا تھا، یہ نہیں کرنا تھا۔ دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کر کے گئے۔ اگر آپ لوگ اس چیز کو جادو بنا کے بتاتے ہو، کہانیاں سناتے ہو، تو مجھے نو ایشو، لیکن آپ لوگ دین بنا کے پیش کرتے ہو، اس لیے مجھے ایشو ہے۔ اس کے بعد آ جائیں بقول ان لوگوں کے، سوال بھی یہ ہے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارات کی زیارت کی؟ کیونکہ بریلوی علماء کے مطابق ہاں کی۔ اب بریلوی عوام سے میرا سوال ہے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارات کی زیارت کی؟ قبروں پہ گئے، میں مزارات کی بات کر رہا ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان مزارات کی زیارت کیوں کریں گے جس چیز کا انہوں نے منع فرمایا تھا کہ قبریں ایک بالش سے زیادہ نہ ہوں؟ اور مزارات ٹوٹل تقریباً 99% اس چیز کے خلاف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزارات کی زیارت کیوں کریں گے؟ بقول ان کے وفات کے بعد، کیونکہ انہوں نے اپنی ڈاکٹرائن چلانی ہے، ساری ڈاکٹرائن خوابوں پہ ہے، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہوئی ہے ساری ڈاکٹرائن انہوں نے، اس لیے یہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو کچھ بھائیوں کے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہوگا، یہ تو ہمارے کسی بریلوی علماء کا نہیں ہے۔ میرے بھائی الیاس قادری کی سن لیں، الیاس قادری کی ویڈیو سن لیں، وہ بھی میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ سن لیں۔ جنتی دروازہ، وہاں پہ یہ فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، فلاں بک میں لکھا ہے، فلاں سے نقل کی ہے، بہت سی کتابیں بتا دیتے ہیں، ہشت بہشت میں لکھا ہے، ایسی بہت ساری کتابیں بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک پتن شریف گیا، دروازے سے گزرے، انہوں نے فرمایا جو اس دروازے سے گزر گیا وہ امن میں آ گیا۔ یہ ہو گئی ان کے جنتی دروازے کی وضاحت۔ تو میرے بھائی اب یہ بتائیں، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ جائیں گے، اس جگہ کی زیارت کریں گے جس چیز کا انہوں نے منع کیا ہے کہ مزارات جو بنانا ہی حرام ہے، ایک بالش سے زیادہ قبریں نہیں بنانی ہیں، اور جو بنی ہوئی تھیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ جا کے ان کو مسمار کر دو، ان کو لیبل کر دو، یہ سنت کے خلاف ہے، برابر کر دو، ایک بالش کی قبر ہونی چاہیے۔ تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اس چیز کی زیارت، اس جگہ جائیں گے، یا اس جگہ مسلمانوں کو کوئی پیغام دیں گے کہ جو اس جگہ پہ آ گیا وہ امن میں آ گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کبھی نہیں کہیں گے، خدا کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کبھی نہیں کہیں گے، اور نہ ہی خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں کوئی جنت کا دروازہ ہے۔ کیا جنت کا کوئی دروازہ ہے دنیا میں قرآن کی روح سے یا حدیث کی روح سے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ جائیں گے جس چیز کا انہوں نے منع فرمایا ہو؟ تو میرے بھائی یہ میرا ایک اور سوال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ جو بزرگ تھے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے خود ان کو دیکھا، اس کے ساتھ خلفائے راشدین بھی تھے۔ تو میرے بھائی آپ نے کیسے پہچانا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا ان کے خلفائے راشدین ہیں، یا کوئی جن آ کے یا کوئی شیطان آ کے آپ کو وسوسے میں ڈال دیا؟ آپ نے بک لکھ دی اور آپ نے پرنٹ بھی کر دی، آپ نے مسلمانوں کا دین بنا دیا، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ آپ لوگ خود ایک خواب سنا رہے ہوتے ہو کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ جنگل میں عبادت کر رہے تھے،
تو شیطان آیا جی، شیطان نے کہا کہ تجھ پہ نماز معاف ہو گیا، تجھ پہ سارا کچھ معاف ہو گیا، تو چھوڑ دے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کو فوراً خیال آیا کہ جناب نہیں، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں، تو مجھے کیسے معاف ہو گئی؟ وہاں پہ تو آپ بڑی ایک چیز کو لے کے آتے ہو، شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات کے طور پہ پیش کر دیتے ہو، اور آگے سے شیطان کی آواز آئی تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ اس نے کہا چپ کم بخت، مجھے میرے اللہ نے بچا لیا، بچانے والا اللہ ہے، بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو وہاں پہ آپ لوگوں کا جو ہے حقیقت میں، اور ایک طرف یہ لے آئیں جنتی دروازہ، وہاں پہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بچ گئے بقول آپ کے، اور وہاں پہ ایک بندہ ہے، کیا وہ شیاطین نہیں ہو سکتے تھے؟ کیونکہ وہاں بھی تو آپ لوگ بتاتے ہو کہ آسمان میں سارا نور جگمگ ہو گیا۔ تو میرے بھائی اگر وہاں پہ آسمان میں نور جگمگ ہو گیا تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی بچ گئے، تو یہاں پہ جو پاک پتن والی آپ نے کرامت بنائی ہوئی ہے، کیا یہ آپ لوگوں نے کیسے تسلیم کر لیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ اور اس بندے نے، اس مولوی نے یا اس صوفی نے، اس ولی اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ اور آپ لوگوں نے اس چیز کو دین بنا کے کیوں پیش کیا؟ جب شیاطین نے اس کو کہا بقول آپ کی بکس کے، بقول آپ آج کل کے مولوی حضرات کے، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو وہ شیطان کہہ رہا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ تیرے مقام پہ پہنچے ہوئے میں نے 70 اولیاء کو گمراہ کر دیا۔ کیا یہ پاک پتن والا ان میں سے ایک ہو سکتا ہے؟ یا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ والی کہانی کاٹ دو، یا تو یہ پاک پتن والے جنتی دروازے کی کہانی کاٹ دو۔ اب فیصلہ آپ کا، سوال میرا، جواب دو کہ کون صحیح ہے اس میں سے۔ ایک طرف احادیث ہے اور ایک طرف آپ کے بابا جی کی کہانی ورسس بابا جی کی کہانی ہے، کون سی کہانی صحیح ہے؟ اس کے بعد بڑے بڑے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جیسے میں نے واقعہ سنایا ہے، آپ کے بابا جانی، آپ کے باپ جو تھے آزر، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، یعنی کہ بڑے بڑے پیغمبروں کی، جو ایک نوح علیہ السلام کی بیوی کا واقعہ آئی تھنک، تو وہ بھی واقعہ ہے، ہائی لائٹ قرآن پاک میں ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، کہ ایک بڑھیا کا واقعہ ہے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن میں ایک جگہ آیا ہے کہ جو چیز آپ پہ واضح ہو جائے، کہ مطلب یہ لوگ دل ان کے پھر کے ان کے لیے آپ دعا نہ کریں جبکہ آپ پہ حقیقت واضح کر دی گئی۔ تو میرے بھائی اللہ پاک فرماتا ہے کہ فلاں فلاں فلاں، اور کئی انبیاء کی کوتاہیاں بھی ہیں، احادیث میں ہیں، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ بھی ہے، وہ اندھے صحابی والی قرآن پاک میں ہے کہ وہ اندھا صحابی آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور موڈ میں بیٹھے تھے، تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس چیز کو قرآن پاک میں لے کے آیا، آیات نازل کی، وحی نازل کی۔ اور مجھے میرے بھائی بتائیں، ابھی انبیاء کرام افضل ہیں یا آپ کے بابے؟ بے شک ان کا مرتبہ ہے، اولیاء اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کا مرتبہ ہوگا، لیکن آپ کی کہانیوں میں آپ نے اتنا مرتبہ کر دیا ان کا کہ نعوذ باللہ نبیوں سے آپ اوپر لے گئے۔ ان کسی ولی اللہ کی آپ نے آج تک کوئی خامی بیان کی نہیں کی، کسی ولی اللہ کے رشتہ دار کی کوئی خامی بیان کی نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ کوئی یہ جو برِ صغیر کے جتنے ہیں، برِ صغیر میں جتنے علماء ہیں، اس کا باپ نیک تھا، اس کا ماں نیک تھی، اس کا دادا نیک تھا، اس کا تائی، چاچا، ماما، سبھی آپ ان کو سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ سارے کے سارے ہی نیک تھے، اور پھر کہتے ہو شیخ عبد القادر جیلانی وہاں سے آئے تھے، فلانا وہاں سے برِ صغیر میں آیا دین لے کے، فلاں بزرگ وہاں سے لے کے آئے، فلاں 600 سال پہلے لے کے آئے، فلاں 1000 سال پہلے لے کے آئے۔ آپ پھر ان کے شجرہ نسب تک کیسے پہنچ جاتے ہیں کہ ان کا دادا بھی اچھا تھا، ماں بھی اچھی تھی، نیک بھی
باپ بھی اچھا تھا، باپ ولی اللہ تھا، آپ لوگ کیسے فیصلہ کرتے ہیں؟ یہ وہ تو چھوڑو، ابھی آ جاؤ ہم بر صغیر کی طرف، بر صغیر کے مسلمانوں کی طرف۔ ہر بندے کو پتہ ہے جو بر صغیر کے ہم مسلمان ہیں نا، پاک، انڈیا، بنگلہ دیش، ٹھیک ہے، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ ہم لوگ جو ہیں ہندوؤں سے مسلمان زیادہ ہوئے ہیں، اس لیے ہم لوگوں میں کلچرل دین زیادہ پایا جاتا ہے، اور کلچرل لوگوں نے ہی ہم کو جو سکھایا ہے اس کو ہم لوگ زیادہ فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی آج ہے میرے بھائی، یہ جو کلچرل دین ہے، ہندوؤں سے زیادہ مسلمان ہوئے ہیں ہم لوگ، اور میں آپ کو مولانا الیاس قادری کی ڈاکٹرائن سنا دیتا ہوں، وہ ان کے چینل پہ تھا مدنی چینل پہ، میں نے خود سنی ہے یہ نیوز کہ جب اس کی وفات، ماں والدہ وفات پا گئی، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، میری بھی دعا ہے ان کے والد کو بھی جنت نصیب کرے، تو وہاں پہ مدنی چینل میں فرمایا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کی ماں جب وفات پا گئی تو اس کو جب دفنا دیا گیا، جس جگہ اس کو غسل دیا گیا، نہلایا گیا، یا جس جگہ رکھا گیا، وہاں پہ کئی دن تک خوشبو آتی رہی، اور اس کے جو والد تھے وہ نیک ولی اللہ تھے، ٹھیک ہو گیا۔ کیا ان کی جو جس کو پیر بناتے ہیں، ان پیروں میں سے کوئی ایک بندہ کوئی غلط نہیں ہوتا؟ کوئی ایک بندہ بھی غلط نہیں ہوتا؟ کوئی گدی نشین آ جاتے ہیں، ان کے کوئی غلط کیوں نہیں ہوتے؟ تو میرے بھائی یہ چند ایک سوالات تھے جو میرے مائنڈ میں ابھر کے آ رہے تھے، میں نے پبلک کے سامنے رکھے ہیں۔ جو لوگ مجھے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، تو میری گزارش ہے کہ آپ ان سوالات کے جواب ضرور دیجیے گا، اور جو لوگ میرے ساتھ متفق ہیں، اختلاف اتحاد آپ کا حق ہے یار، میرا بھی حق ہے، مجھے جو اختلاف ہے میں کر رہا ہوں، مجھے بھی بہت سی باتوں میں اتحاد ہے آپ کے ساتھ، لیکن جو مجھے اختلاف ہے میں بیان کر رہا ہوں۔ میں نے چند ایک سوال رکھے ہیں، میرے من میں اور بھی سوال ہیں، لیکن مجھے کائنڈلی کوئی ان سوالوں کے جوابات دیجیے گا، ٹھیک ہے، کہ ہم جو لوگ برِ صغیر جو ہندوؤں سے مسلمان کنورٹ ہوئے ہیں، ان کے باپ دادا پردادا، ان کی پوری لڑی جا کے وہاں تک ملا دی جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت علی سے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو میرے بھائی ابھی یہ بتائیں، ہم لوگ تو برِ صغیر میں سارے یہی تھے، مسلمان تو نہیں تھے، مسلمان تو وہ تو لے کے آئے تھے 1000 سال بعد، بقول ہمارے آج کل کے علماء سو کے، تب تو ہم نے برِ صغیر میں دین آیا تھا، وہی تعلیمات لے کے آئے تھے، تو جب وہ تعلیمات لے کے آئے تھے تو مطلب ہم لوگ انڈیا تھے، تو پوری لڑی میں کیسے یہ لوگ مسلمان کر دیتے ہیں، وہ بھی آج کل کے پیروں کو، باقی دوسرا بندہ ان کو کوئی مسلمان ہی نہیں لگتا، یہ وہابی ہیں یہ آج بنے، یہ دیوبندی ہیں آج بنے، یہ بریلوی ہیں یہ آج بنے، یہ جہل تشیع ہیں یہ کل بنے، بس یہی ڈاکٹرائن آپ کی کیوں چل رہی ہے؟ اگر سب کے سب ہی ہندو تھے تو پھر آپ کے جو آج کل کے پیر ہیں ان کی لڑی حضرت علی علیہ السلام تک، حضرت علی رضی اللہ عنہ تک، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ لوگ کیسے پہنچاتے ہو؟ میرے سوالوں کے جواب کسی بھائی کے پاس ہوں کو مطمئن کرنے والے جواب تو مجھے ضرور دیجیے گا، اور جو بھائی اتحاد کرتے ہیں میری بات سے، وہ میری ویڈیو کو تھوڑا سا شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور شیئر لازم کیجیے گا، تاکہ ہم کو ان سوالوں کے جواب مل سکیں۔ کوئی بریلوی بھائی دے، کوئی بھی بھائی دے، ٹھیک ہے، میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے تاکہ عوام میں اصلاح ہو جائے، عوام میں شعور آ جائے، وہ اس چیز کو سمجھیں کہ یار ایک طرف قرآن اور حدیث ہے، ایک طرف بابوں کی کہانی ہے۔ تو میرے بھائی کسی کے پاس خاص کر کے ان لوگوں سے میرے سوال ہے، یہ گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے کہ مجھے جواب ضرور دیجیے گا، ان باکس میں گالیاں نہ دیا کریں، ٹھیک ہے، وہ آپ کی گالیاں لکھی پڑی رہ جائیں گی، اس چیز کا آپ کو الگ سے حساب دینا پڑے گا۔
तो गालियां दे के मेरे भाई कोई फ़ायदा नहीं है। मैं भी खुद आप लोगों जैसा था, मैंने गालियां दी हैं, अपने मौलवियों के कहने पे दूसरे फ़िरके वालों को गालियां दी हैं, दूसरे फ़िरके वालों को काफर समझा, नऊज़ुबिल्लाह कुफर लौट के आता है। लेकिन तौबा की, हदायत ढूंढी, अल्लाह ने हदायत दी। अल्लाह पाक वो सगीरा कबीरा तमाम गुनाह माफ़ फरमाने वाला है। अल्लाह पाक माफ़ करे। मैं अल्लाह पाक से मुआफ़ी मांगता हूँ, आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह आपको भी हदायत दे, अल्लाह मुझे भी हदायत पे रखे। और मुझसे कोई गलती कोताही, कोई ऊंचा नीचा बोल गया हूँ, कोई गलत बोल गया हूँ तो अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे। तो मेरे भाई जो मैंने सवाल रखने थे वो मैंने सवाल रख दिए हैं, तो ज़रूर जवाब दीजिएगा, अपने किसी मौलवी से पूछ के, अपने किसी मुफ्ती से पूछ के। भाई मैं चैलेंज किसी को नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी कहा है, मैं आम सा मुसलमान हूँ, अपनी इस्लाह के लिए मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ। और जवाब ना हो तो ये सवाल है आप लोगों की सलाह के लिए कि आओ कुरान और हदीस की तरफ आओ, फ़िरकों को छोड़ के मुस्लिम बने, मुसलमान बनो, फ़िरकों को छोड़ो। अगर फ़िरकों को आपको हर फ़िरके में अच्छाई है, हर फ़िरके में बुराई है, लेकिन मुझे मेरे माजी के फ़िरके में जो बुराइयां, जो चीज़ मैंने देखी है वो मैंने हाईलाइट की है। तो उम्मीद करता हूँ मुझे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वाज़ेह जवाब मिलेगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।